the Board of Governors of Pakistan School Muscat, and the chairman is not here, but the rest of the board is here. Thank you very much for arranging the flag hoisting ceremony at the Pakistan School. Very, very outstanding officers of the Pakistan Embassy Muscat. And just to tell you that the land that we achieved at such great cost, there are officers sitting here who have defended it with their hands, with their legs, with their minds, with their bodies, with their souls. So they have defended that land. So we must pay homage to those officers also. Then a salute to the teachers of the Pakistan School, Muscat. I have interacted with the teachers, and I tell you, they are probably the brightest that I have seen, and I have seen many. So please have pride on yourself, and most importantly, the children of Pakistan School Muscat, who should be proud of themselves, who should think about using this as a launching pad to go to Oxford and Harvard and not look below that. We will discuss practical things. It's not an issue for today. I just want to show you about 5 minutes of the last days of Muhammad Ali Jinnah. We always discuss other things. If before we play the movie, if we could turn the lights out at the back also. So these are the last days. There are 3 things that I want you to note. One is the mention of a salute. It's in English. Kindly keep quiet, bacho. It's a salute, it's a smile, and there's a song in the end. So the salute, the smile, and the song. And this is a man nearing his death. So let's just see what was he doing in the last few days of his life, and what was he going through. Just let's watch it. Thank you. But he wanted to prolong it as much as he could, to see Pakistan firmly on its feet. And I have no doubt those 4 months in Quetta and Ziyarat did prolong his life. I think he was much more relaxed. He wasn't burdened with affairs of the state to the same degree as he was in Karachi. And he knew that he must recoup so as to give some more time of his life to the state that he had founded. We were informed that Jinnah was very poorly, and I and also Bob Harrison, who was a pilot, approached the naval aide-de-camp and said, please, if you possibly can, arrange for Jinnah to get aboard the aircraft as soon as possible, because it's going to be very bumpy indeed later in the day. We drove down in the ambulance to the airstrip. There was no airport. And we took him out. And as we were carrying the stretcher, I remember Mazhar was on one side and I was on the other. A gust of wind came and blew this white sheet on his face. He moved the sheet away. As he neared the doorway of the plane, the crew had lined up. They gave a salute and he returned it with his hand. So he was he had all his faculties intact. He was helped aboard, and directly he arrived in the saloon, they converted 2 of the easy armchairs to a bed, and he then rested in that bed. We took off at 2:10 in the afternoon, which is one of the worst times for turbulence. Flying over terrain which was rugged, up to 5,000 feet, and we had all the heat of the day causing turbulence. So I went to the door leading into the saloon, and as it so happened, I was looking directly at Jinnah as he was propped up on his pillows. And
he could obviously see the concern on my face because he gave me the most wonderful smile, a smile I shall never forget. And it was a smile that said, don't be concerned, all is well, and all will be well. We got there 6:30. We put him in a little room on the ground floor. You know, there was so much happening. People were coming in and going out, and I think the doctor came in. One of these two, either Dr. Rai Baksh or Dr. Mistry, and they just threw their stethoscopes on the sofa and slumped back. So I sensed it, and I got up, walked out, and I went in, and I saw, yes, they had covered his face. And Miss Jinnah was weeping, sitting beside him. While Jinnah repeatedly stressed that Pakistan should be based on Islamic principles, in a speech to the new Constituent Assembly, he'd indicated what sort of state he'd really wanted to create. Tolerant in his interpretation of Islam, he seemed also to reveal his old liberalism, as well as his lifelong concern for the rights of all. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. You will find that in course of time, Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. Not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense, as citizens of the state. So the question arises, with a tuberculous lung, in the last throes of life, when the shroud went, he was lying down, he couldn't sit. So when the crew lined up, in a lying position, he returned this route. Then when the navigator, did you see the navigator was crying? He's not a Pakistani. He was a British navigator. And he went back just to see whether Jinnah was alive or not. And in the plane, Jinnah gave him the most winning smile to tell him it's okay. I'm fine. And then when he reached there, the two doctors threw their stethoscopes and started crying. If you want to understand Pakistan, and if you want to understand the person who's pictured, you have on the right side, you have to look at this also. You have to see what he was. मैं आपको उर्दू और इंग्लिश में आज बताने की कोशिश करूँगा मोहम्मद अली जिन्ना की ज़बान से 6 मिनट में कि वो एक्चुअली कौन थे। ये देखें, कैन यू पुट द प्रेजेंटेशन प्लीज? आई कांट सी इट। you'll have to put the lights off again, please. At least in the front. I think just the front 2 rows, the rest is fine. So, दुनिया के तारीख के हीरोज में सबसे ज़्यादा misunderstood आदमी is the founder of Pakistan. We have tried to give various sheens to his life. जिसका जो दिल किया उसने वो जिन्ना को बना दिया। मैं आज आपको मोहम्मद अली जिन्ना बन के बताता हूँ
کہ میں ایکچولی کون تھا. اور یہ بات میں کسی خاص اینگل سے نہیں کر رہا, حقیقت پسندی سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا, شاید بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. اور اس بات کا تعلق پاکستان کی حیت کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو یہ دیکھیے لویا, وہ جو آپ نے خوبصورت جوانی کی تصویریں دیکھی ہیں اور پھر اینڈ پہ جو شیروانی دیکھی ہے, یہ سفر کیا تھا. نیکسٹ دیکھیے آگے. جناح کا جو موسٹ گلوریس پیریڈ تھا, ہر انسان کی ایک جوانی کے بعد ایک میچور سٹیج آتی ہے, وہ لکھنؤ پیکٹ تھا 1916 کا. میں نے لکھنؤ پیکٹ کروایا, میں کانگریس اور مسلم لیگ کو لکھنؤ لے کے آیا. میں نے کہا اکٹھے بیٹھو, ایک انڈیا کی جدوجہد کرو, اور یہ یاد رکھو کہ میں 28 سال کا نہیں ہوں. لکھنؤ پیکٹ کے وقت میرا خیال ہے میری عمر 40 سے زیادہ ہے, اور میں سب سے زیادہ عمر والا انسان ہوں جنہوں نے اسٹرگل فار انڈیا کیا ہے. میری زندگی میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں. مجھے ہندو مسلم یونٹی کا پیغمبر کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہ ایک انسان ہے جو انڈیا کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. میری زندگی کے خوشگوار ترین لمحات, میری شادی ہوتی ہے اور آئی ایم ریئلی ان لو, لیکن آہستہ آہستہ میری پرسنل لائف بھی ایک فیلئر کی طرف, ناکامی کی طرف جاتی ہے. 1920 میں ناگپور میں کانگریس کا ممبر ہوں, ناگپور میں کانگریس کا جلسہ ہوتا ہے. وہاں تمام آڈینس, مولانا شوکت علی, مولانا محمد علی, مسلمانوں کی تمام لیڈرشپ کہتی ہے کہ گاندھی جی کو, مہاتما گاندھی کو. میں گاندھی جی کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں کسی کو مہاتما نہیں کہنا چاہتا. میں نے پڑھا نہیں, میں نے برٹش پارلیمنٹری ڈیبیٹس دیکھی ہیں, میں تو مسٹر کہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں مسٹر گاندھی, اور میں کہتا ہوں پلیز خلافت کے شور میں مسلمانوں کو اور انڈین اور ہندوؤں کو نہ ڈالو. آج سڑک سے نکالو گے, آج گھروں سے نکالو گے, جب تک خلافت رہے گی یہ اکٹھے رہیں گے. ایک دفعہ سڑک پہ آ گئے تو پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وہاں تمام لوگ مسلمان اور ہندو میرے اوپر بو کرتے ہیں, اور مجھے ٹماٹر اور انڈے مارے جاتے ہیں ناگپور کے جلسے میں. یہ وہ جلسہ ہے. میں دل برداشتہ ہو کے سیکلوژن میں چلا جاتا ہوں 1920 کے بعد. میں انڈیا کے فیوچر کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. The love of my life, Rati, has a different viewpoint of life. It's about society. It's about what is happening in the circles, about the viceroys, about the meetings, about the parties. We drift apart. اور پولیٹیکلی بھی میں ختم ہو چکا ہوں 1920 کے بعد. مجھے تو مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کے ٹماٹر اور انڈے مارے ہیں میرے اوپر. میں پھر اٹھ جاتا ہوں. جناح کی میری خصلت میں یہ ہے کہ میں کچھ سال غم میں گزارتا ہوں, لیکن پھر میں ریجوینیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو, اور میرا ڈریم وہی ہے, انڈین ہندو مسلم یونٹی, یونائٹڈ انڈیا, فائٹ اگینسٹ دا برٹش. تو میں دیکھتا ہوں پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور آپ کے سب بچوں نے آپ پاکستان اسٹڈیز میں پڑھا ہوگا دہلی مسلم پرپوزلز, نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ, موتی لال میرا دوست ہے, موتی لال نہرو میرا دوست ہے. لیکن جب رپورٹ بنانے کا وقت آتا ہے تو وہ اس قسم کی رپورٹ ہے کہ فیڈرل انڈیا تو کیا, وہ تو ایک ایکسٹریملی یونٹری انڈیا کی بات کرتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے. میں پہلے
نہرو کے ساتھ، نہرو رپورٹ کے دوران اور سارے لیڈرز کے ساتھ منتیں کرتا ہوں کہ تم غلط طرف جا رہے ہو، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. پھر کلکتہ میں میرے کہنے پہ 1929 کے شروع میں ریویژن ہوتی ہے کہ کاش نہرو رپورٹ کو ریوائز کریں. میری بات پھر نہیں مانتے اور میں پبلکلی نہیں روتا، لیکن میں پبلکلی رونے پہ مجبور ہو جاتا اور میں ہال سے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ نکلتا ہوں. میں زندگی میں 2 دفعہ لوگوں کے سامنے رویا ہوں. ویسے تو اکیلے میں بہت دفعہ رویا ہوں، لیکن 2 دفعہ رویا ہوں. ایک دفعہ رتی کی ڈیتھ پہ 1928، میں اپنے آپ کو نہیں روک سکا. اور دوسرا کلکتہ میں جب نہرو رپورٹ میں میری ریویژن نہیں کی گئی تو میں رویا. میں نے 14 نکات پیش کیا. میں آگے چلتا ہوں، ابھی بھی دل برداشتہ ہوں لیکن محنت کرتا ہوں. الہ آباد میں اقبال ایک ایڈریس کرتے ہیں جس کو میں زیادہ توجہ نہیں دیتا کیونکہ میں تو یونائٹڈ انڈیا چاہتا ہوں. اور 30 سے لے کے پھر میں انگلینڈ چلا جاتا ہوں. دل برداشتہ ہوں لیکن انگلینڈ میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہی ہیں انڈیا کے فیوچر کے لیے. میں ہر ایک میں جاتا ہوں اور روتا ہوں کہ صوبوں کو خود مختاری دے. فیڈرلزم، وفاقیت پلیز دے دو. تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں میری کوئی بات نہیں مانتی. میں پھر دل برداشتہ ہوتا ہوں اور پھر اپنے انگلینڈ کے گھر میں چلا جاتا ہوں اور انڈیا چھوڑ دیتا ہوں. اتنی دیر میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں میری کچھ باتیں مان لی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے میری جو آہوازاری تھی وہ شاید کچھ اثر کر گئی. کچھ تھوڑا سا فیڈرل سٹرکچر ہے اور الیکشنز ہوتے ہیں 1937 کے. مجھے الیکشنز کی عادت ہی نہیں. میں تو قانون، آئین، ڈیبیٹ، پارلیمنٹ، میں سڑک پہ لوگوں کو جمع کرنے کا عادی ہی نہیں. مجھے پتہ ہی نہیں. میں نے کوشش کی، الیکشنز میں بری طرح ہار گیا، پھر ہار گیا. ہار جیت ہوتی رہتی ہے. لیکن مجھ سے 1-2 وعدے کیے گئے تھے. یو پی میں کہا گیا تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کولیشن بنائے گی. نہیں مانے. اس کے بعد میں نے دیکھا جواہر لال جو میرے بچوں کی طرح تھا وہ مجھے لٹرلی ابیوز کرنا شروع ہو گیا. مجھے پھر یقین نہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جواہر لال میرے دوست کا بیٹا کہتے there are only 2 parties in India, the British and the Congress. میں کہاں ہوں؟ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں نے تو ایک انڈیا کے لیے قربانیاں دی لکھنؤ پیکٹ سے ابھی تک. میں اپنی ایج کے، عام انسانوں کی ایج کے لحاظ سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں. کانگریس کی منسٹریز بنتی ہیں. ایک دم مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خواب میں دیکھ رہا تھا بچپن سے سمجھ گئے یہ تو جھوٹا خواب ہے. اوجڑیز پھینک رہے ہیں مسجدوں میں. میرے بچوں کو اسکولوں میں کہہ رہے ہیں کہ گاندھی جی کے آگے پرنام کرو. وندے ماترم جو ایک ایسی کتاب کا ترانہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت برا بھلا کیا گیا. یاد رکھیں وندے ماترم کے اندر ٹیکسٹ میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو نندا کی کتاب ہے وہ ایک انتہائی اینٹی مسلم کتاب ہے. میں کہتا ہوں یار یہ ترانہ تو نہ کرو، کوئی ایسا ترانہ بنا لو جو مسلم بچوں کا بھی خیال ہو. لیکن غرور. اور مجھے ایک دم پتہ چلتا ہے کہ میں 1937 میں جو کچھ زندگی میں نے کیا ہے وہ غلط ہے. آگے اسی دوران اقبال جن کی شاعری تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، وہ مجھے اپنی ڈیتھ سے پہلے 7 خط لکھ رہے ہیں. Why is he writing to me? میں خط پڑھتا ہوں. خطوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو جو مسلمانوں کی کشتی ہے
یہ ڈوب جائے گی. میری تمہارے سے دوستی نہیں ہے, لیکن اس وقت انڈیا میں کوئی اور انسان نہیں ہے. میں مر رہا ہوں. I'm dying, but I'm leaving the torch to you. You are the only one who can save us. Suddenly مجھے پتا چلتا ہے کہ جب تک میں سڑک پہ نہیں نکلوں گا, جب تک میں مسلم لیگ کو آرگنائز نہیں کروں گا, جب تک میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا, جب تک میں مسلمانوں کی بات پہلے اور یونائٹڈ انڈیا کی بات بعد میں. یاد رکھیں, میں بہت ضدی ہوں. ابھی بھی میرے اندر یونائٹڈ انڈیا سرایت کیا ہوا ہے, اور سندھ مسلم لیگ 1938 میں پہلی دفعہ ایک علیحدہ مسلم ملک کی بات کرتی ہے. اب مجھے مسلمانوں کو ریلی کرنا ہے. علی گڑھ کے بچے, مسلم لیگ تیار ہو رہی ہے 1940 میں, 22, 23 اور 24 مارچ کو. میں نے بولنا ہے, لیکن مجھے اردو نہیں آتی. اب میں کیا کروں گا؟ جمع غفیر میرے سامنے کھڑا ہے, نہ کوئی ٹرانسلیشن ہے, نہ کوئی چیز ہے. چلو میں انگلش میں ہی بولتا ہوں. میں انگلش میں بولتا ہوں اور ہزاروں کا مجمع خاموشی سے مجھے سنتا ہے, اور میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں پہلی دفعہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ مسلمانوں کا فیصلہ کریں. Muslims, or the famous phrases which are in your books, neither do they interdine, neither do they intermarry, the enemy of one is the friend of the other, اور میں ٹو نیشن. کیونکہ میں نے جب تک سڑک پہ جان نہ لڑی, میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. اور جواہر لال جیسے لوگ جو بچے تھے میرے, وہ میری بےزتی کرتے رہے. یاد رکھیے 1940 کے جو پوری ریزولوشن ہے اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی, میں پروٹیسٹ نہیں کروں گا برٹش کے خلاف. مجھے اب عقل آ چکی ہے. یہ کریں پروٹیسٹ کانگریس والے, میں اس پیریڈ کو یوز کروں گا مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. زیرو دا پرفارمنس, میری پرفارمنس 1937 میں زیرو ہے الیکشنز میں. میں مسلمانوں کو اکٹھا کرتا ہوں. برٹش 1942 میں they send a mission called the Cripps mission that recognizes a province's right to accession. It's a big concession. میں نہیں مانتا. مجھے زندگی کا سبق مل چکا ہے. جب تک میں سڑک کے اوپر نہیں جیتوں گا, نہ مجھے برٹش کچھ دیں گے مسلمانوں کے لیے, نہ ہندوز دیں گے. دنیا حیران ہوتی ہے, میں نے کرپس مشن ریجیکٹ کر دیا. 1945 میں جنگ ختم ہوتی ہے, شملہ کی پہاڑیوں میں لے جاتے ہیں, اور تقریباً ایکویلٹی دے رہے ہیں. 6 کانگریس والے انٹرم گورنمنٹ میں, 5 مسلم لیگ والے. زیرو سے مجھے انہوں نے تقریباً ایکول سٹیٹس دے دیا. مجھے برٹش آ کے کہتے ہیں, مجھے لیاقت علی خان رات کو آ کے کہتے ہیں, سر اس سے زیادہ کنسیشن تو نہیں مل سکتی آپ. لیکن مجھے سبق حاصل ہو چکا ہے. میں کوئی چیز نہیں مانوں گا. دنیا دنگ رہ گئی کہ یہ ضدی انسان کیا کر رہا ہے. یہ پھر نہیں مانا. میں جگہ جگہ جاتا ہوں, پیروں کے پاس جاتا ہوں جن کو میں نہیں مانتا, جن لوگوں سے میری پنجاب کی یونینسٹ پارٹی میں ہمیشہ لڑائی رہی, میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں. میں بنگال میں جاتا ہوں. میں چیف منسٹرز 3 چیف منسٹرز کو مسلم لیگ میں لے کے آتا ہوں, اور میں کوئی پلان برٹن کا نہیں مانتا. اور الیکشن میں جاتا ہوں. اور پاکستان اب تک نام آ چکا ہے, لوگوں نے دیا. ایکچولی سب سے پہلے پاکستان کانگریس پارٹی نے دیا, لیکن پاکستان کا ایک نعرہ ہے, پاکستان ایک جنون ہے. میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں, پاکستان کو سمجھنا ہے تو جنونیت کو سمجھو. پیشن, پرائڈ. پاکستان ہر ایک کو وہ کچھ دیتا ہے جو اس کی زندگی میں مسنگ ہے. اور میں سینٹرل لیجسلیچر میں 30 میں سے 30 سیٹیں جیت جاتا ہوں, اور دنیا تنگ رہ جاتا ہوں. اور پروونشل اسمبلیز میں 480 میں سے 400 سم تھنگ سیٹس جیت جاتا ہوں. پنجاب میں میجورٹی نہیں ہے,
لیکن suddenly the world rises up. Nehru is wrong. There are not two parties, there are three parties in India. The Muslim League, the Congress and the British. And now I know the magic of Pakistan. I am going to get Muslims liberated from here. There is passion. People are talking to me. British delegations are now coming to me first and then going to Nehru. ऐसे में next slide please. हाँ ये ऐसे में अंग्रेज ब्रिटिश एक हाई पावर्ड मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भेजते हैं जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं. उनसे बातें करते हैं दिल्ली में. ये 1946 मार्च अप्रैल और मई है. जितना मैं उसकी बातों को उनकी स्टडी करता हूँ मुझे लगता है ये तो इस दफ़ा सीरियस हैं. ये तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को ईस्ट में और वेस्ट में एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स देंगे इंडिया में, यूनाइटेड इंडिया में. उनके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर के पास 3 पावर्स होंगी सिर्फ. यार दे लुक सीरियस दिस टाइम. मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या गवर्नर जनरल बनूं. लेकिन ये प्लान मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये उन 1/3 मुसलमानों के लिए भी आज़ादी देता है, आज़ादी की रमक देता है जो यूनाइटेड इंडिया में रह जाएंगे. याद रखिए पाकिस्तान में 2/3 मुसलमानों को आज़ाद है. तो मैं कैबिनेट मिशन प्लान मान जाता हूँ. लोग स्टन्ड हैं. जिस पाकिस्तान का नाम उन्होंने इतने 7 साल लिया, मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान ला के दिया, वो कहता है कि मैं कैबिनेट मिशन प्लान मान जाता हूँ. इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए. मैंने कुर्बानी दे दी है. मैं ज़िंदगी रिटायर्ड गुजार लूँगा. लेकिन मेरा मकसद अपनी ज़ात नहीं थी. मेरा मकसद इंडिया के मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल और सोशल राइट्स देने थे. वो कवर होते हैं. जुलाई 10 की दोपहर को लोग मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं. जवाहरलाल ने एक कॉन्फ्रेंस की है जुलाई 10 1940 को और यूनाइटेड इंडिया के परखचे उड़ा दिए. जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मैं ग्रुपिंग क्लॉज नहीं मानूंगा जिसमें 3 ग्रुप्स बनते हैं, और मैं सेंटर की 3 पावर्स नहीं मानूंगा. मैं कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर देता हूँ. मैं याद रखिए जब मैंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास की थी मेरी उम्र 64 बरस की थी, 64. अब मैं 70s के पास पहुँच गया हूँ. अब मैं क्या करूँ? मैं ब्रिटिश के पास जाता हूँ कि आपने तो कहा था जो कैबिनेट मिशन प्लान नहीं मानेगा उसको इंटरिम गवर्नमेंट नहीं देंगे, जो मानेगा उसको देंगे. लेकिन स्टैफर्ड क्रिप्स मुकर गया एंड जिन्ना लॉस्ट हिज पीस ऑफ माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम. और मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाए. पहली दफ़ा मैं मुसलमानों को कहता हूँ सड़क पे निकलो. ये झूठे हैं. ये मैं क्रिप्स के बारे में इसकी बड़ी इज्जत करता था. मैं उसको कहता हूँ ये जगलर ऑफ वर्ड्स है. ये वर्ड्स के साथ जगल करता है. इसने धोखा किया. अब मुझे पहली दफ़ा खिलाफत में भी अपोज किया, सारी ज़िंदगी अपोज किया. मुझे पहली दफ़ा अगस्त 1946 में मुसलमानों को कहना पड़ेगा बाहर निकलो. फसाद होते हैं, खूरेजी होती है, नौखली में खून का ब्लड बाथ खेला जाता है. मुसलमान ही सफ़र करते हैं. लेकिन अगर मैं ना निकलता तो मुझे क्या मिलता? मैं इनको देख रहा हूँ. मैं फिर लंदन जाता हूँ इनके साथ, कहता हूँ प्लीज़ कैबिनेट मिशन प्लान मान जाओ. फिर दिल्ली आता हूँ, कहता हूँ कैबिनेट मिशन प्लान मान जाओ, इंडिया को एक रहने दो, फसाद हो जाएंगे. लेकिन कोई नहीं मानता. और फिर एक दिन मुझे पता चलता है कि कांग्रेस और माउंटबेटन ने फैसला किया है कि पंजाब और बंगाल की पार्टीशन करो, जिसके मैं सख्त खिलाफ था, और इसको इसका पाकिस्तान दे दो.
لیکن یار یہ پاکستان تو بچنا بہت مشکل ہے. کیلکٹا کی سی پورٹ مجھے لگتا ہے مجھے نہیں دیں گے. جو پنجاب کا حصہ مجھے دے رہے ہیں وہ کچھ را کراپس کو کلٹیویٹ کرتا ہے, لیکن اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں. مجھے موتھ ایٹن ٹرنکیٹڈ پاکستان دیا جاتا ہے. 3 جون کو اعلان ہوتا ہے اور میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں تمہیں یہ پاکستان منظور ہے. مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, لیکن ذرا سی میں اپنی پیشانی تھوڑی سی نیچے کرتا ہوں تو ایک دم وہ کہتے ہیں جناح مان گیا. اب میں جون 1948 میں پاکستان کی آزادی کی تیاریاں کرتا ہوں. ایک دم مجھے پتہ چلتا ہے کہ انڈیپینڈنس جون 1948 میں نہیں ہو رہی, انڈیپینڈنس اگست 1947 میں ہو رہی ہے. میں پوچھتا ہوں ایک نیا ملک 47 دنوں میں بن سکتا ہے جس کا کیپٹل بھی نہیں ہے, جس کے پاس کامن پنس بھی نہیں ہے پیپر کو اکٹھا کرنے کے لیے کراچی میں, جہاں ڈیسک نہیں ہے پاکستان کی سول, جس کی آرمی نان ایگزسٹنٹ ہے ملک کی, جس کے فائنینسز زیرو ہیں. کہ میرے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انڈیا ول گیٹ انڈیپینڈنس ان اگست 1947. فساد, ہر طرف فساد ہو رہے ہیں, خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. جو پاکستان کے ایریاز میں جو ریفیوجیز آ رہے ہیں وہ تقریباً اس پاپولیشن کا ہاف ہیں. کہاں جائیں گے یہ؟ اتنی دیر میں مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ ایک برٹش لائر کرے گا. مجھے برٹش پہ ابھی بھی فیتھ ہے. ہاں میرے ساتھ دھوکے تو بہت ہوئے ہیں, لیکن یار وہ گلیڈسٹون اور ڈزرائیلی بھی تو ہوتے تھے. فیتھ قوم ہے. میں پہلے لا لارڈس کا کہتا ہوں کہ 3 ججز کو لے کے, پھر اور کہتا ہوں آخر میں مجھے فورس کرتے ہیں کہ بس ایک انسان آئے گا, ایک انسان, اور وہ فیصلہ کرتا ہے. اور پاکستان بن گیا ہے لیکن ریڈ کلف ایوارڈ اناؤنس نہیں ہوتا. اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو پانی کے ہیڈ ورکس ہیں ویسٹ پاکستان میں فیروز پور اور زیرہ دے کے 15 اگست کو ایوارڈ چینج کر کے انڈیا کو دے دیے جاتے ہیں. پاکستان کے پاس نہریں تو ہوں گی, نہروں کے ہیڈ ورکس نہیں ہوں گے. گرداسپور ایک مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ ہے, اس کی 3 تحصیلیں تو دی جاتی ہیں لیکن ایک تحصیل انڈیا کو دے دی جاتی ہے پرورژن کے ساتھ, وہ بھی 15 اگست پارٹیشن کے بعد, تاکہ روڈ لنک بن جائے کشمیر کے ساتھ. کشمیر تو ہے ہی پاکستان کا, کشمیر تو مسلم میجورٹی ہے, کشمیر میں دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے خیالات ہیں. میں 11 اگست 1947 کو پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے خطاب کرتا ہوں. میں ساری رات جاگا ہوں. مسلمانوں کا قتل عام, دہلی میں قتل عام, جو ٹرینز آتی ہیں اس میں کوئی زندہ نہیں ہوتا, خون ہی خون ہوتا ہے. میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جہاں یہ خون کی ہولی نہ کھیلی جائے. تب میں اپنے فیمس فریزز جو آپ نے مووی میں آخر میں دیکھے ہیں, تب میں یہ کہتا ہوں ہندوز شیل سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز شیل سیز ٹو بی مسلمز, not in the religious sense but in the political sense, and religion will have nothing to do with the politics of the state. بڑا ہم میں سے کئی لوگ جو فالس نیریٹیوز کے اوپر ہیں ان کے لیے یہ اسپیچ ہی غائب کر رہی ہے. پاکستان میں بھی اتنی بدقسمتی ہے کہ جس انسان کی تصویریں ہم اپنے دفتروں کے پیچھے لگاتے ہیں اس انسان کو ایک خاص اینگل دینے کے لیے تقریری نکال دی گئی. تو پاکستان اب آزادی, صحافتی آزادی 2000s میں ہے تو یہ تقریر سامنے آئی. پاکستان بن جاتا ہے لیکن پاکستان کے بچنے کے مجھے چانسز نہیں لگ رہے. میں 18 گھنٹے سگارز کے اوپر زندہ ہوں.
1942 میں مجھے کہا تھا ٹوبرکلوسس ہے, اگر سگار پیو گے, سگریٹ پیو گے تو مر جاؤ گے, نہیں رہ سکتا, میں جاگوں گا کیسے, کیراول کے سگار ہیں, اس کے بغیر تو مجھ سے لکھا ہی نہیں جاتا. تو میں پاکستان کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں. میں گاندھی جی کا بہت بڑا فین نہیں تھا, لیکن پاکستان کے فائنینشیل ایسٹس جب پٹیل نے اور نہرو نے روک لیے تو میں نے دیکھا کہ گاندھی جی ایک روزہ رکھتے ہیں پاکستان کے ایسٹس کے لیے, اور نہرو اس پولیٹیکل سچویشن سے گھبرا کے پٹیل کو کہتا ہے ان کو ان کے ایسٹس دے دو, اور پاکستان کے خزانے میں پہلی دفعہ کچھ پیسے آتے ہیں. یہ اتنے کم پیسے ہیں کہ ان سے کچھ ہونا نہیں ہے. اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے گوڈسے نے گاندھی جی کو گولی ماری. تو یہ بھی آپ کی کتابوں سے چھپایا جاتا ہے. بہت پرابلمز ہیں گاندھی جی کے ساتھ, لیکن گاندھی جی نے زندگی کے آخری ایام میں آپ کی اسٹیٹ کے ایسٹس کے لیے روزہ رکھا. ہمیں سب سے پہلے سچ بولنا چاہیے. کچھ پیسے حیدرآباد سے آتے ہیں, لائق علی حیدرآباد کے فنڈز یو ایس میں شفٹ کر دیتے ہیں, وزیر اعظم ہوتے ہیں حیدرآباد کے, سارا حیدرآباد پاکستان میں آنا چاہتا ہے, ایون ہندوز, لیکن نہیں آ سکتا یار, اٹس اے ہندو میجورٹی اسٹیٹ, لیکن وہاں سے میرے پاس فنڈز آ جاتے ہیں. اور میں کسی طرح کھینچ تان کے 1 سال گزارتا ہوں. کچھ آرمی آفیسرز آ گئے ہیں, اکوپمنٹ نہیں ہے, گن کی اگر اس کے ویلز ہیں تو اس کی پیرٹ نہیں ہے. جان کے اس طرح ڈویژن کی گئی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو. اس دوران کشمیر پہ ہمارے مجاہدین لڑتے ہیں. سارا جو جموں میں میسیکر ہوا اس کی وجہ سے ٹرائبل ایریاز والوں نے, جو پاکستان کے اگر ٹرائبل ایریا سے کوئی انسان یہاں ہے, اس نے 1-2 پاکستان کے آفیسرز کی مدد سے انہوں نے آزاد کشمیر لبریٹ کروایا, جو یاد رکھیے کئی ملکوں کے سے بڑا ہے. گلگت لبریٹ ہوا, یاد رکھیے یہ سب ملا کے کئی ملکوں سے بڑے ہیں. تو شکر گزار ہونا بھی سیکھیے. پلان میں یہ شامل نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں آئیں. مجھے سانس نہیں آ رہی, میں رات کو کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آکسیجن نہیں ہے, لیکن کیا کروں. کچھ صوبوں میں ریشہ دوانیاں تھیں, وہ کنٹرول کی. ایک لینگویج کا جا کے بتایا کہ اردو کتنی بڑی لینگویج ہے, ڈھاکہ میں بھی لوگ خوش نہیں ہوئے, جا کے بتایا. اب مجھے کہتے ہیں کہ انڈین روپی کو اپنی کرنسی بنا لو تاکہ بچ جاؤ اکنامک کولیپس ہے. لیکن کیا میں نے پاکستان اس لیے لیا تھا کہ انڈین روپی کے اندر پاکستان کی ٹرانزیکشنز ہوں؟ میں زاہد حسین کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں پاکستان کا اسٹیٹ بینک بناؤ, اور پاکستان کی کرنسی پاکستانی روپی ہوگا. لوگ اکانومسٹ مجھے پاگل کہتے ہیں, یہ آپ کیسے سسٹین کریں گے سر؟ اٹس ناٹ سسٹینیبل, یور اسٹیٹ از ڈائنگ, یو ڈونٹ ہیو ریزروز. لیکن میں کر دیتا ہوں. مجھ سے صبح جون 1948 میں جس دن اسٹیٹ بینک کی انوگریشن تھی, میں بہت بیمار تھا, اور مجھے میرے ڈاکٹر نے کہا کہ آج آپ باہر نہیں جائیں. لیکن اگر محمد علی جناح اسٹیٹ بینک کی انوگریشن پہ نہ گیا تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسا انسان ہے. مجھے شیروانی پہنائی جاتی ہے, میں پہن نہیں پاتا. لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایک اسکیلیٹن کے اوپر ایک شیروانی ہے, ہڈیاں ہیں اور ایک شیروانی ہے. لیکن میں اسٹیٹ بینک کا انعقاد کرتا ہوں اور پاکستان کی انڈیپینڈنٹ کرنسی آ جاتی ہے. میری طبیعت بہت خراب ہے. مجھے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زیارت میں بہتر ہے آکسیجن. میں زیارت چلا جاتا ہوں, وہاں فائلیں آتی ہیں میرے پاس, سارا دن وہاں بھی کام کرتا ہوں. سگار نہیں چھوڑ سکتا, سگار کے بغیر زندگی نہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ستمبر 1948 میں
محمد علی جناح ساری زندگی کی ناکامیوں کے بعد، ساری ناکام زندگی، the finest triumph of his life is Pakistan, your Pakistan. جناح کی ڈیتھ کے بعد جس دن جناح کی ڈیتھ ہوتی ہے اگلے دن انڈیا حیدرآباد پہ اٹیک کرتا ہے. جب تک جناح زندہ تھے حیدرآباد جو ساتھ تھا اس پہ اٹیک کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی. حیدرآباد میں خون کی ہولی کھیل کر وہ حیدرآباد کو کیپچر کر لیتے ہیں. میں جا چکا ہوں، میں اوپر سے اپنے ملک کو دیکھ رہا ہوں. پاکستان اکنامک کولیپس کے عین دہانے پہ کھڑا ہے. لیاقت سے اور باقی لوگوں سے یہ ملک نہیں سمجھے گا. ان دنوں میں خدا کی مدد آتی ہے اور کوریاز کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، کورین وار شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کی کپاس جو کہ کوڑیوں کے مول بکتی تھی اس کی قیمت 4 گنا بڑھ جاتی ہے. پاکستان کی جوٹ ایسٹ میں جو کوڑیوں کے مول بکتی تھی 4 گنا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایک فیری نے آ کے پاکستان کو بچایا. یہ وہ ملک ہے جو آپ کو ملا ہے. یہ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے. خوبصورت ترین انسان نے آپ کو دیا ہے. اس جیسا کوئی ملے. میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، ہر ورلڈ لیڈر کو پڑھا ہوا ہے. محمد علی جناح جیسا کوئی نہیں. اس نے یہ ملک آپ کو دیا تھا کہ اس میں تمام دین اور مذاہب کے ساتھ برابر سلوک ہوگا. انڈیا جیسا سلوک نہیں ہوگا جیسا 1946 میں ہو رہا تھا. ہر ایک کو اٹھائیں گے سڑک پہ سے. آپ کسی کے خلاف ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے. پاکستان کے 5 یا 6 صوبے ہیں تو یہ وہ لڑی ہے جو مل کے پاکستان بناتا ہے، کیونکہ پاکستان تو بنایا ہی اس لیے تھا کہ صوبائی خود مختاری نہیں تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر صوبائی خود مختاری نہ چاہتا؟ امن آشتی 11 اگست کے خطاب میں نے کرپشن کے خلاف بھی بات کی، نیپوٹزم کے خلاف بھی بات کی. لوگوں نے وہ بھی نہیں بتایا، تاریخ کے صفوں میں گم ہو گیا. تو میرا پاکستان جو ہے وہ امن، آشتی، پیار، ترقی، اور اس کی سب سے بڑی جو انڈر لائن چیز ہے وہ انسانی ترقی ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ لوگ آج تک ہیں ان کے سر پہ عزت والی چھت، عزت والی روٹی. ہاں، آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں. میرے آزادی سے یہ سب چیزیں اس وقت ممکن ہے اگر آپ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. اور دفاع بھی کرنا ہے، لیکن جب تک لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہوگی میرے پاکستان کا ڈریم پورا نہیں ہوگا. میرے بچوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے پوری دنیا میں جانا ہے، اور انہوں نے ترقی پانی ہے، اور اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. تو یہ ایک ایسے انسان کی زندگی ہے جس نے جب اپنی زندگی کا پہلا ٹرائمف پایا تو اس کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی. جس لاہور ریزولوشن کے لیے آج آپ جمع ہوئے ہیں اس وقت اس کی عمر 64 سال تھی. In the dying moments of his life, he gave you this beautiful flower, which is called Pakistan. So protect it and please note what he wanted. ٹھیک ہے، نیشنز اپنے فاؤنڈرز کی چیزوں کو بدل دیتی ہیں، لیکن وہ آپ کو ایک انتہائی خوبصورت لیگیسی دے کے گئے ہیں. اور آج قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ پاکستان کرتارپور بنا رہا ہے
پاکستان کے لوگ آج کل پاکستان میں پولیٹیکل گہما گہمی ہے نا. کیا کسی نے انڈیا کا نام لیا؟ نہیں. ہم انڈیا کا نام لے کے پاکستان میں سیاست نہیں کرتے. کیا پاکستان کے کسی الیکشن میں ایکسٹریمسٹ اسلامک پارٹیز جیتی ہیں؟ نہیں. اور آپ کے بارڈر کے اکراس کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے بارڈر کے اکراس وہ ہو رہا ہے جو نہرو اور پٹیل 1946 میں کر رہے تھے. ان کی ری انکارنیشن ہو رہی ہے اور پاکستان تمام خطرات کے باوجود اس آئیڈیل کی طرف جا رہا ہے. شاید کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ آئیڈیل کیا تھا. شاید کچھ لوگوں کو میری ان باتوں میں بھی شاید لگے کہ ان کے آف ریپیٹڈ ویوز ہیں, لیکن میں نے آپ کو سچ بتایا. تو میں پاکستان اسکول مسقط کا اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس خوبصورت ہال کے اندر آپ کو جو میرے تئیں پاکستان کی اور محمد علی جناح کی حقیقت ہے وہ آپ کو بتا سکوں. بس یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک عظیم انسان اور ایک عظیم نیشن ہے. یہ دنیا کا پروپیگنڈا دنیا میں تو اثر کرتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے وہ ہم پہ بھی اثر کرنا شروع ہو جائے. دکھوں سے پیار کی داستان لے کے آپ کو یہ ملک دے دیا گیا جو تمام یورپ کے کئی ملکوں سے بڑا ہے. ابھی بھی بنگلہ دیش نے انڈیا کو جوائن نہیں کیا. بنگلہ دیش کی آزادی کا ضامن بھی محمد علی جناح ہے. وہ بولتے نہیں ہیں. جو جناح who liberated Bangladesh. It just changed its color in 1970. بس میں نے آپ کو یہی کہنا تھا. یہ سرکاری تقریریں وغیرہ مجھ سے نہیں ہوتی. میں نے آپ کو یہ میسیج دینا تھا. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے انتہائی پیشنس کے ساتھ مجھے سنا اور پاکستان زندہ باد. Thank you very much for such a heart-touching video of the last few days of Qaeda Muhammad Ali Jinnah and a very, very informative and a wonderful presentation. Sir, thank you very much.